औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ैन रिज़वी, हाज़िर खिदमत हुसैनी चैनल के हवाले से तमाम मोमिनीन का खैर मक़दम करता हूँ प्रोग्राम मीरास में। जैसा कि आज मीरास की छठी नशिस्त है और जिसमें हम मुसलसल हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मुमताज़ जाफ़र साहब क़िबला। आज हम अपनी छठी नशिस्त का आगाज़ करते हैं, आगा का खैर मक़दम करते हैं अपने इस प्रोग्राम में। आगा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि। हम तमाम अरकान की तरफ से और नाज़रीन की तरफ से शुक्रगुज़ार हैं कि आप मुसलसल हमारी नईफ़ सी आवाज़ पर लब्बैक कह रहे हैं और अपना कीमती वक्त हमें दे रहे हैं। मोमिन भी काफ़ी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और सवालात का भी सिलसिला जारी व सारी है। हमारे पास ऐसे ही सवाल आ रहे हैं जैसे मोमिन में एक जोश देखने को मिल रहा है कि वो सवालात कर रहे हैं मुसलसल और उनको जवाबात भी मिल रहे हैं। कुछ सवालात आज भी आए हुए हैं जो हम इस वक्त आपसे करेंगे। हम चाहेंगे इससे पहले कि हम आपसे सवाल का सिलसिला शुरू करें, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे मोमिनीन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाहिर सी बात, देखिए, जो अभी तक जो है 5 किस्तों पर मबनी जो है मीरास के सिलसिले में सवालात जवाबात हुए और नाज़रीन ने जो है मुलाहिज़ा किया और बाकायदा कसीर तादाद में लोगों ने जो है उसका मुलाहिज़ा किया है और देखा है और सवालात भी आपके सामने पेश किए जाएंगे। तो अब मसला ये है कि आप लोग अपने अंदर, यानी सबसे बड़ी बात है, गौर करें और गौर करने के बाद अमल करने की कोशिश करें। और सबसे अहम मसला जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कह रहा हूँ, कि आप जो है तौज़ील मसाइल ज़रूर अपने साथ रखिए, हिंदी में, उर्दू में, इंग्लिश में, जिसमें रखना हो रखिए, उसको मुताला करें, पढ़ें, समझें और ना समझ में आए तो पूछिए उलमा से। हर चीज़ में जो है उलमा का सहारा लीजिए और ज़ाहिर सी बात है न जानने वाले जो हैं जानने वालों से इस्तिफ़ादा करें तो बेहतर है। जी, हमारा जो आगाज़ सवाल है वो पहला सवाल ये आया है हमारे पास रुस्तम नगर से। ये शमीम भाई हैं जो सवाल कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि औलाद के मीरास का क्या मामला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, औलाद की औलाद, अब इसको सोचने की ज़रूरत है कि औलाद अगर है तो पहले मरतबे में औलाद को तकसीम किया जाएगा। औलाद के बेटों से कोई मतलब नहीं, बच्चों से। लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि एक शख्स मर गया और उसकी कोई औलाद नहीं है। एक बेटा एक बेटी थी, दोनों का इंतकाल हो गया। लेकिन एक बेटा और बेटी जो उसके थी, यानी बेटा था और बेटी थी, उनका इंतकाल हो गया, लेकिन उसके बच्चे मौजूद हैं। तो अब जो है औलाद की औलाद हुई। तो अब क्योंकि औलाद नहीं है तो इसलिए औलाद की औलाद को जो है कहते हैं मीरास दिया जाएगा, यानी पोती पोता, हाँ, पोती पोता, नवासा नवासी, उनको दिया जाएगा। यानी अगर जो है एक शख्स मर गया मिसाल पर, तो उसके बच्चे थे लेकिन अब बच्चे नहीं है, मर गए, उन बच्चों के बच्चे हैं, तो अब जो है बच्चों में जो है तकसीम किया जाएगा। ये मसला है, यानी औलाद के औलाद को दिया जाएगा, औलाद नहीं है तो। लेकिन अगर औलाद है तो बच्चों से कोई मतलब नहीं है, औलाद को दिया जाएगा। यहाँ पर एक और सवाल है जिसमें ये पूछा जा रहा है कि अगर वालिदैन और पोते और पोतियाँ हों तो मीरास का क्या मसला होगा यहाँ पर? हाँ, सबसे अहम मसला यही है कि देखिए, वालिदैन अगर हैं साथ में तो वालिदैन को जो है वो हक दिया जाएगा जो पहले हम आपको बता चुके हैं, यानी 1/6 माँ को, 1/6 जो है बाप को, छठा हिस्सा दिया जाएगा। अब जो बचेंगे बताया तो बचेगा, अगर जो है 60 रुपये अगर हैं तो 1/6 दोनों को दिया जाएगा। तो 60 में से जो है 1/6 10 रुपये हुए, तो 10 रुपये जो है माँ बाप को दिया जाएगा, 10 रुपये माँ को, 10 रुपये बाप को। अब बचे कितने हमारे पास? 40 रुपये, मतलब 60 रुपये में से 40 बचे। अब 40 में जो है अगर औलाद है तो औलाद में तकसीम कर देंगे, औलाद नहीं है, औलाद की औलाद है, जो आपने बताया पोता पोतियाँ हैं, नवासी नवासियाँ हैं, मतलब ये। तो हम फर्ज कर लेते थोड़ी देर के लिए कि एक आदमी जो मरा था
اس کا ایک لڑکا تھا اور ایک لڑکی تھی. فرض کر لیتے سمجھنے کے لیے, ایک لڑکا تھا ایک لڑکی تھی, دونوں مر گئے. لڑکے کی لڑکی ہے اور لڑکی کا لڑکا ہے. توجہ کیجیے گا غور کے, لڑکے کا لڑکی ہے اور لڑکی کا لڑکا ہے, یعنی کیا ہوا, پوتی ہے اور نواسا ہے. یہ تو ہوا نا بات سامنے, ایک پوتا ہے اور ایک نواسی ہے. ٹھیک, ایسے اگر دیکھا جائے تو لڑکا جو ہے لڑکی کا دگنا ملنا چاہیے, لیکن کیونکہ مین جو ہے حصے دار کون ہے, لڑکا ہے. اگرچہ لڑکا کا لڑکی ہے یعنی پوتی ہے, اس کو جو ہے اس نواسے کا دگنا ملے گا. کیوں, کیونکہ لڑکی کا حصہ اس کو دیا جائے گا. ایک لڑکا تھا ایک لڑکی تھی, تو اب 3 حصہ کیا جائے گا. 3 حصے میں سے جو ہے وہ لڑکا جو مر گیا ہے اس کو دگنا حصہ دیا جائے گا, اور جو لڑکی جو ہے مر گئی ہے اس کو جو ہے کہتے ہیں کہ 1 حصہ دیا جائے گا, کیونکہ آدھا ہے نا, لڑکے کا آدھا ہے. اب جو ہے نواسا ہے یعنی لڑکی کا لڑکا ہے, تو اگرچہ لڑکا ہے پھر بھی جو ہے وہی لڑکی والا حصہ اس کو ملے گا. اچھا, ماں کا حصہ اس کو ملے گا. ٹھیک, اگرچہ ادھر جو ہے لڑکی ہے, لڑکے کا آدھا ملنا چاہیے تھا, لیکن نہیں, کیونکہ لڑکے کا حصہ اس کو مل رہا ہے. تو یعنی اگر جو ہے 40 روپے بچے تھے ابھی, تو 40 روپے کا 3 حصہ کیا جائے گا, اور 3 حصہ کرنے کے بعد جو ہے 1 حصہ جو ہے آپ کو دیا جائے گا اس کو نواسے کو, اور 2 حصہ دیا جائے گا پوتی کو. یہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے, بہت غور کی بات ہے. یہ نہیں کہ مطلب ہے کہ لڑکا مر گیا اور اس کی جو ہے بیٹی موجود ہے, لڑکی مر گئی اس کا لڑکا موجود ہے, تو یہ سوچا جائے کہ چلو بھائی لڑکا ہے تو اس کو دگنا دیا جائے. نہیں, ایسا نہیں ہے. اس کو لڑکی کا حصہ دیا جائے گا, اس کو لڑکے کا حصہ دیا جائے گا, یعنی پوتی کو جو ہے لڑکے والا حصہ دیا جائے گا. ٹھیک ہے, اور نواسے کو جو ہے بیٹی کا حصہ دیا جائے گا. ٹھیک ہے نا, اگرچہ وہ لڑکا ہے پھر بھی جو ہے وہ بیٹی کا حصہ اس کو ملے گا, یعنی 3 حصہ کیا جائے گا. 3 حصے میں سے جو ہے 2 حصہ پوتی کو دیا جائے گا اور 1 حصہ جو ہے نواسے کو دیا جائے گا. یعنی اس میں باپ کی میراث میں سے مل رہا ہے اس کو, باپ کس مل رہا ہے نا, اور ادھر اس کی ماں کی میراث میں سے اس کو مل رہا ہے. ادھر ماں کی میراث مل رہا ہے. اچھا, اس لیے یہاں پر آگا ایک ہمارے پاس سوال اور آیا ہے, یہ آڈیو میں آیا ہے ہمارے پاس, بنارس سے ہیں, مہندی عباس صاحب ہیں. یہ سوال کر رہے ہیں, میں چاہوں گا کہ آپ اس کو سن کر اس کا جواب دیں تاکہ یہ مستفید ہو سکیں اس سے. بتا دیے گا. سید عباس مہندی جی, بنارس سے, بنارس اتر پردیش. جی, کیا سوال ہے آپ کا؟ مطلب آپ نے اپنی زندگی میں اپنے بھائی کے نام جو ان کا مکان تھا, ان کے جبکہ بیٹا ایک ہے, بیٹا موجود ہے, بیوی موجود ہے, مطلب اپنے بھائی کو مختار عام کر دیا, مختار عام بنا دیا. تو جو میراث ہے تو یہ میراث کس کو جائے گی؟ محمد عباس صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ایک باپ ہے جس نے اپنے گھر میں بڑے بھائی کو مختار عام کر دیا, اور ان کی بچے بھی ہیں, بیوی بھی ہے نا, بیوی بھی ہے. اب اس میں میراث کیسے تقسیم ہوگی؟ میں سب سے پہلے تو اس سوال میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, کیونکہ بہت سے لوگوں کو اس بات کے بارے میں شاید نہ پتہ ہو, کہ بچے بھی اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, کہ مختار عام کیا چیز ہے, اس کو آپ پہلے بتا دیں, اس کے بعد جو ان کا سوال ہے اس کا جواب دے دیں. مسئلہ یہ ہے کہ مختار عام, جس طرح سے مختار کا لفظ اگر آپ سامنے رکھیے, اختیار جس کو دیا گیا ہے, ٹھیک ہے نا, مطلب ایک جو ہے دوسرے کو اختیار دیتا ہے, عمومی اختیار دیتا ہے کہ پورا جو ہے تمہیں اختیار ہے اس سلسلے میں. اب وہ کنڈیشن کیا ہے, کنڈیشن بہت ساری ہوتی ہیں. کبھی کبھی آپ جو ہے کہتے ہیں اپنی پراپرٹی بیچنے کے لیے مختار عام بنا دیتے ہیں کہ بھائی تم جو ہے کہتے ہیں ہم ان کو مختار عام بناتے ہیں, یہ ہماری طرف سے جو ہے سائن بھی کر دیں گے اور بیچ بھی دیں گے, یہ جتنے بیچ دیں. ٹھیک, ایک دفعہ یہ مختار عام ہوا. ایک دفعہ ہوا ہے کہ نہیں, ہم ان کو مختار عام بناتے ہیں کہ اس باغ کے لیے کہ یہ جس طرح چاہیں اس کی جو ہے کہتے ہیں دیکھ ریکھ کریں, اور جتنے میں چاہیں اس کے پھل کو بیچیں, اور جتنا ہوگا وہ کہتے کہ باقاعدہ ہمیں دے دیں. جیسے کسی کو مختار عام بنایا ہے, تو جس پراپرٹی کا اس کو یا جس گھر کا اس کو مختار عام بنایا گیا ہے, اگر اس گھر میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے یا کسی طریقے کا نقصان, مالی نقصان ہوتا ہے, تو اس کی جو بھرپائی ہے وہ مختار عام کرے گا یا جو اس کے وارثان ہوں گے وہ ہوں گے؟
خوب سب سے بڑی بات یہ دیکھیں سیری اس میں جو ہے تھوڑا سا وضاحت کی ضرورت ہے، واضح روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے کہ جو آپ نے کہا کہ ایک دفعہ ہوتا ہے کہ نگراں جسے کہتے ہیں، یعنی ایک طریقے سے ہے جو بات سامنے آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مختار عام بنایا ہے، اس کا مطلب وہ نگراں بنا دیا ہے. یعنی یہ تو نہیں کہتے اس نے کہا کہ یہ جو ہے پراپرٹی تمہارے نام کر رہا ہوں، یہ تو نہیں کہا کہ مطلب کہ نگراں بنا رہا ہوں کہ ٹوٹ پھوٹ ہوگا تو دیکھو گے، کوئی بیچ نہ سکے اس کو، یہی سب چیزیں نا. اصل جو ہے بات یہ ہے کہ یہاں پر دو شک پیدا ہوتی ہیں، دو باتیں سامنے آتی ہیں. یہیں پہ جو ہے بیچ میں جو ہے تھوڑی سی تفصیلاً بیان کرنا پڑے گا کہ ایک دفعہ ہماری پراپرٹی ہے، ہمیں اختیار ہے. جیسے بہت سارے کہتے ہیں کہ یعنی زمینیں جو ہے انسان کے پاس ہوتی ہے پلاٹنگ کر کے بیچ دیتے ہیں، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، اپنے اختیار میں ہے، آپ چاہیں جس کو بیچ دیجئے، ٹھیک ہے نا. آپ کو کوئی مطلب کہ بولنے والا نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اپنی زندگی میں جو ہے آپ ہوش حواس میں عقل رکھتے ہیں اور آپ نے جو ہے اپنی پراپرٹی کو جو ہے پلاٹنگ کر کے بیچ دیا، گھر کو بیچ دیا آپ نے. ہوتا ہے عام طور پہ، یہ آپ کا اختیار ہے، ٹھیک ہے، آپ کی پراپرٹی آج جانی ہے. ایک دفعہ ہوتا ہے کہ نہیں، ہم نے جو ہے کہتے ہیں اپنی پراپرٹی اٹھا کر جو ہے آپ کے حوالے کر دیا، ہمیں یار یہ تو ہے تمہارے اختیار میں، اب میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے. یہ بھی آپ کو ہم کو اختیار ہے، ہم آپ اپنی پراپرٹی کو آپ کے حوالے کر دیں اور اگر ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے. ایک بات یہ ہوگی. تیسری بات یہ ہوئی کہ ہم نے جو ہے آپ کو کہا کہ بھائی ہماری پراپرٹی ہے اور میں زیادہ دیکھ ریکھ نہیں کر پاتا، اور آپ جو ہے ایسا کیجئے کہ میں لکھنؤ میں ہوں، ہماری پراپرٹی مثال کے طور پر جو ہے کہتے ہیں بنارس میں ہے، آپ ایسا کہ بنارس میں جو پراپرٹی ہماری ہے وہ آپ دیکھ لیجئے، ہم آپ کو مختار عام بناتے ہیں، وہاں پہ کوئی آپ کو بول نہیں پائے گا. ایک یہ ہوا دیکھ ریکھ کرنے کے لیے. تو اس صورت میں آپ کو مالک تو نہیں بنایا گیا، جو سامنے کی بات آ رہی مالک نہیں بنایا گیا، صرف دیکھ ریکھ کرنے کے لیے ہے. بہت زیادہ اگر ہے تو آپ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ میں آپ کی پراپرٹی دیکھ رہا ہوں تو ہمیں کچھ کرنے کی رائے تو کچا پانی مل جائے تو اچھی بات ہے، ہم ٹائم دے رہے ہیں آپ کو، تو یہ الگ سے کہتے ہیں کہ اس کو دیا سکتا ہے. یہاں پہ جو سوال کیا گیا ہے اس میں جو ہے دو صورتحال ہیں. اتنی باتیں کرنے کے بعد دو صورت پیدا ہوتی ہے. پہلی صورت یہ ہے کہ اپنی زندگی میں جو ہے اس نے مختار عام بنایا ہے. ایک صورت ہوتی ہے کہ مختار عام بنا کے وہ مر گیا. اب اگر مختار عام بنا کے جو ہے مر گیا اور اگر مختار عام سے مراد یہ لیا جائے، اس میں لکھ دیا ہے کہ بھائی آپ کی پراپرٹی ہے، آپ اس کے حقدار ہیں، آپ اس کے مالک ہیں، تو اس وصیت کو مانا جائے گا، اسے وصیت کہا جائے گا. اور وصیت میں جو ہے شرط یہ ہے کہ 1/3 سے زیادہ آپ وصیت نہیں کر سکتے، 1/3 سے زیادہ. اگر بچے اور زوجہ ہیں تو ہاں کوئی بھی ہے 1/3 سے زیادہ آپ وصیت نہیں کر سکتے. ٹھیک، کیونکہ شریعت جو ہے ہر چیز کا حل نکالے ہوئے ہیں. 3 حصے بتا دیے اس نے کہ پہلے طبقے میں جو ہے ماں باپ ہے، بیٹے ہیں، جو آپ پہلے ہم بتا چکے ہیں آپ کو. دوسرے حصے میں بھائی بہن ہیں. اب کیونکہ اگر یہ لڑکا نہ ہوتا تو بھائی بہن کو جو ہے پورا حصہ ملتا، بھائی جو موجود ہیں ان کو ملتا. اگر ایک بھائی تھا تو پورا حصہ ان کو مل جاتا. بس اس طریقے سے بھائی بہن تھے تو اس میں تقسیم ہو جاتا. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک لڑکا موجود ہے جس طرح انہوں نے کہا ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جس طریقے سے سوال سامنے آیا ہے، اگر وصیت کیا ہے، مالک بنا دیا ہے، تو اس گھر کا 1/3 پر ان کی ملکیت حاصل ہے. اگر ملکیت بنائی ہے، میں شرط بتا رہا ہوں، اگر ملکیت بنائی ہے تو 1/3 زیادہ جو ہے وہ وصیت جو ہے کارآمد نہیں ہے. ٹھیک، 1/3 کے بعد جو بچے گا اس میں جو ہے بیوی کو 1/8 ملے گا، 8واں حصہ ملے گا، اور جو بقیہ بچے گا وہ بچے کو مل جائے گا، ایک لڑکے کو مل جائے گا. یہ ہے مین مسئلہ. اگر اپنی زندگی میں جو ہے اس نے کر کے گیا ہے، مالک بنا کے گیا ہے کہ بھائی تمہیں مالک ہو، تم جو ہے کہتے کہ سب کچھ ہے تمہارے نام ہم نے کر دیا ہے، اپنے سے بے دخل ہو گیا وہ، تو اب کیونکہ وہ مالک تھا اس نے جو ہے اپنے بھائی کے نام لکھ دیا اپنی زندگی میں اور اسی کو مالک بنا دیا، اور باقاعدہ وہ یعنی اس میں تصرف بھی کرتا تھا. تو بہرحال بھائی اختیار رکھتا ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی اس کی کئی صورتیں پیدا ہوتی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ انسان جو ہے اگر بھائی ہے، بھائی کو اگر صرف دیکھ ریکھ کے لیے رکھا ہے کہ بھائی ٹوٹ پھوٹ دیکھو نہ ہو، کوئی اس کو جو ہے بیچ نہ سکے. بھائی ہوتا یہ بھی ہے کہ بیوی بیچ دے. بھائی عام طور پہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، عام طور پہ ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ شوہر میرا مر گیا، پورا حق میرا ہے. بات سمجھیے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اس کا غلط استعمال بھی ہوتا ہے، غلط استفادہ کیا جاتا ہے کہ بیوی نے کہا کہ وہ تو جیسے عام طور پہ ہم نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے کہ شوہر مر گیا
اب جو ہے بیوی سوچتی ہے کہ پورا اختیار میرا ہے، میں قابض ہوں، نہ بچے سے کوئی مطلب نہ پوچھا، جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ بیوی کو اگر گھر میں بھی رہنا ہے تو وارثین سے اجازت لینی پڑے گی، یعنی یہاں تک جو ہے اسلام کہتا ہے۔ تو اب بات تھوڑی سی وضاحت کرنی پڑے گا وہ زیادہ، کہ اب یہاں پر یہ ہے کہ عام طور پہ جو ہے اس ڈر سے جو ہے کبھی کبھی جو ہے بھائی اپنے بھائی کو جو ہے مختار بنا دیتا ہے کہ دیکھو بھائی تم دیکھ ریکھ کرتے رہو، کوئی بیچنے نہ پائے، بیچنے نہ پائے، یعنی پراپرٹی ہماری باقی رہے، اس میں ہمارا لڑکا بھی رہے، ہماری بیوی بھی رہے، ہمارے بھائی بھی رہے، سب لوگ رہیں۔ تو اگر اس بنیاد پر اس نیت سے مختار عام بنایا ہے کہ ہماری صرف دیکھ ریکھ کرتے رہو، ٹوٹ پھوٹ نہ ہونے پائے، اور کہتے ہیں کہ آپ کے کوئی بیچنے نہ پائے، تو یہ مختار عام ٹھیک ہے، لیکن اس میں پراپرٹی میں جو ہے بھائی کا حق نہیں ہوگا، کیونکہ صرف دیکھ ریکھ کے لیے رکھا ہے نا، مالک تو نہیں بنایا ہے۔ یہ کہ بھائی کوئی بیچنے نہ پائے، ٹوٹ پھوٹ نہ ہونے پائے، یہ سب چیزیں دیکھ ریکھ کر لیا، زیادہ بہت ہے تو وہ جو ہے کہتے ہیں کہ تھوڑا بہت جو ہے یعنی اپنے بھتیجے سے کہہ سکتا ہے بھائی ہم تو کیوں کہ جو ہے پراپرٹی کو دیکھ رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں تو ہمیں بھی کچھ ملنا چاہیے، وہ الگ چیز ہے۔ لیکن اختیاراً جو ہے میراث جو ہے جس طریقے سے جو ہے ہم نے آپ کو بتایا کہ اس گھر میں جو ہے زمین میں تو بیوی کا حق نہیں ہے، صرف جو ہے عمارت میں ہے، عمارت کا جو ہے پیسہ لگایا جائے گا، اس پر پیسے میں سے 1/8 دیا جائے گا، اور اگر اس گھر میں رہنا چاہتی ہے تو اپنے بیٹے کی مرضی سے رہے گی، بیٹا جو ہے اس کو رکھے گا، اماں ہے رکھے گا اپنے ساتھ، تو بیٹے کا حق ہے پورا۔ تو اس لیے میں نے 2-3 صورتیں بتا دی ہیں، اب اس میں جو ہے ہمارے خاص باتیں واضح ہو گئے ہوں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اگر کوئی بات ہے تو آپ بتائیے۔ جیسے کہ محمد عباس صاحب نے جو سوال کیا تھا یہ کافی عمدہ سوال بھی تھا، اور اس کی تفصیل بھی آپ نے تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ ان کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی، اور ان کے شکر گزار بھی ہیں کہ انہوں نے اس طریقے سے سوال کیا ہے۔ اور اب ہم آپ سے جو سوال کرنا چاہ رہے تھے وہ یہ سوال ہے رستم نگر سے، یہ بیوی جان کر کے نام ہے ان کا، خاتون ہے جو سوال کر رہی ہیں، اگر کوئی بیوی کو طلاق دے دے تو کیا میراث میں کوئی حصہ ہے، میراث ملے گی یا نہیں؟ جی دیکھیں مسئلہ کیا ہے کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے جو ہے کوشچن ہو چکا ہے بیوی اور میاں کے جو ہے میراث کا معاملہ، لیکن اب سوال ہی پیدا ہو رہا ہے کہ ہم نے طلاق مطلب ایک طلاق دے دیا اپنی بیوی کو، تو اب جو ہے طلاق شدہ عورت ہے اس کو پراپرٹی میں حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ سوال بہت اچھا سوال ہے۔ تو اب اس میں جو ہے کہ ہم کو 2 صورتیں دیکھنی پڑیں گی۔ پہلی صورت یہ ہے کہ طلاق کون سی طلاق ہے، اگر طلاق رجعی ہے تو اس میں حقدار ہے، اس کو ماخذ ملے گا، اگر عدت کے اندر ہے۔ عدت کتنی ہوتی ہے، یہی تو سب سے بڑی بات ہمارے معاشرے میں سماج میں یہ ہے کہ تعلیم کی کمی ہے، ورنہ جو ہے کیا ہے کہ یہ کہتے کہ جیسے جھگڑا شروع ہوا طلاق دے دیے تو اب ظاہر بات نہ بیوی سے کوئی واسطہ ہے نہ گھر والوں سے واسطہ ہے، جیسے لگتا ہے بالکل سب سے بڑے دشمن جو ہے کہتے کہ میاں ہو گئے، سب سے بڑی دشمن جو ہے بیوی ہو گئی۔ یہ اسلام کیا کہتا ہے، اسلام کہتا ہے تم نے اگر طلاق دیا ہے تو 3 مہینے جو ہے آپ کو پورا اختیار ہے، آپ اپنی بیوی کو گھر لا سکتے ہیں، اور یہاں تک کہا گیا ہے یہ اسی گھر میں رہے 3 مہینے، اور باقاعدہ جو ہے کہ وہیں پہ رہے، اور 3 مہینے خرچہ پورا جو ہے شوہر برداشت کرے، 3 مہینے عدت ہوتی ہے، وہ ایک طریقے سے جو ہے وہ بیوی ہے۔ 3 مہینے کے بعد جو ہے طلاق نافذ ہوگا، اب 3 مہینے کے بعد وہ چاہے گی تو اپنا دوسری شادی کر سکتی ہے عورت، لیکن 3 مہینے تک جو ہے 3 طہر کہتے ہیں اس کو، مطلب طہر ہے 3 مرتبہ جو ہے طہر کا مسئلہ ہوتا ہے 3 مہینے تقریباً، تو 3 مہینے کے اندر جو ہے اس کی زوجیت میں ہے، اگرچہ طلاق ہو گئی ہے، طلاق ہو چکی ہے، اب اگر یعنی شوہر اس بیوی کو جیسے ہاتھ پکڑ لیا، ہم نے کہا کہ چلو گھر، یا ہم نے چلو رہو، بس اس میں نکاح کی ضرورت بھی نہیں ہے، یعنی وہ اس کی بیوی ہو گئی، 3 مہینے کے بعد یہ طلاق مانی جائے گی۔ اب 3 مہینے کے اندر اگر شوہر مر جاتا ہے یا بیوی مر جاتی ہے، دونوں صورتیں ہیں، 3 مہینے کی عدت کے اندر بیوی مر گئی تو بیوی کی پراپرٹی میں جو ہے شوہر کا حق ملے گا، اگر شوہر مر گیا تو شوہر کی پراپرٹی میں جو ہے بیوی کو حق ملے گا، اسی لحاظ سے جو ہم بتا چکے آپ کو۔ اب اگر جو ہے 3 مہینے گزر گئے تو طلاق رجعی کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا یعنی پلٹ جانا، تو بیوی کو جو ہے یعنی اپنے گھر لا سکتا ہے 3 مہینے کے اندر۔ 3 مہینے کے بعد جو ہے وہ طلاق ہو جائے گی نافذ۔ ایک ہوتا ہے ورنہ طلاق
बाइन, तलाक बाइन जो है होता है कि अब जो है रुजू नहीं कर सकता। जी। तो तमाम कहते सूरत हाल है कि तलाक रजई में इद्दत के अंदर अगर कोई मर जाता है मियाँ बीवी का मामला, तो वो एक दूसरे से यानी इर्स हासिल करेंगे, मीरास पाएंगे। ये है मेरा मतलब यहाँ पर इद्दत के अंदर, इद्दत के अंदर की बात हो रही है कि अगर इद्दत के अंदर है तो मीरास मिलेगी। है, मिलेगी, तकसीम होगी। अगर इद्दत का टाइम निकल गया तो नहीं मिलेगी, तो नहीं 3 महीने के बाद फिर मुश्किल है। अच्छा, इसको वैसे यही हम हमने पालने वाले की बारगाह में दुआ करें कि किसी की ज़िंदगी में ये मौका ना आए। हाँ इसके लिए मासूमीन अलैहिस्सलाम ने भी जो जी, है जी। ताकीद की है कि ये सही नहीं है। और यहाँ तक नहीं मतलब ये है कि जिंदगी है। देखिए सीधी बात यह है कि अगर रसूल की ज़िंदगी का मुताला आप करें, नबी की इमाम की ज़िंदगी का मुताला करें, तो उन्होंने जो है ज़हमतें बर्दाश्त की हैं और सब तहम्मुल से काम लिया है। तो मियाँ बीवी को भी चाहिए कि सब तहम्मुल से काम लें। अब तलाक तो इस्लाम ने रखा ही है, अब बहुत ही मुसीबत ऐसी आ जाए कि अब जो है निभाना मुश्किल है, तो तलाक रखा है। तलाक करने के बाद भी 3 महीने की इद्दत दी है। ये भी आप देखिए इस्लाम यहाँ तक छूट दे रहा है, कह रहा अभी तुमने जोश में आके या किसी कहने की बुनियाद पर तुमने अपने इख्तियार से जो है तलाक दे दिया। अब जो है कहते हैं नादिम पशमान हो, जी। अब पशमान हो गए कि मैं यार हमने तलाक दे दिया, क्या बताऊं। तो अब ये नहीं है कि इसीलिए इस्लाम ने 3 महीने की मुद्दत दी है कि तुम 1 महीने के बाद पशमान हो गए, ले आओ बीवी को, अब निकाह की जरूरत नहीं है, कोई मतलब तलाक नहीं मानी जाएगी। पकड़ के लिए आए मतलब चलो घर, मतलब घर है 3 महीने के अंदर तो बीवी मानी जाएगी। और यहाँ तक एक जुमला और बहुत अच्छी बात है, इंशाल्लाह इसी चैनल के मुताबिक जो है दूसरों तक बात पहुँच जाए कि 3 महीने के अंदर वो बीवी जो है दूसरी शादी भी नहीं कर सकती। अच्छा, यानी तलाक 3 महीने के बाद माना जाएगा, 3 महीने के बाद वो दूसरी शादी कर सकती है। अगर एक सवाल ध्यान में रख लें सब लोग, सुने गौर से, जहां तक मेरी आवाज जा रही, 3 महीने के अंदर अगर बीवी ने जिसकी तलाक हुई है इद्दत खत्म होने से पहले अगर उसने दूसरी शादी कर ली और अगर दोनों साथ में रह गए, तो याद रखें ये हराम काम है, गलत काम है, निकाह नहीं हुआ। और उसके बाद जो कहते हैं कि ये यानी हुर्मत अबदी कहा जाएगा। हुर्मत अबदी का मतलब है आप जिंदगी में दूसरी वो शादी नहीं कर सकता इद्दत के बाद भी। यहाँ पर मैंने कहा यहाँ पर अगर 3 महीने के अंदर है ना, 3 महीने के अंदर ही शौहर ने कोई दूसरी शादी कर ली तो शौहर तो कर सकता है। अच्छा, शौहर पे ये मर्द का मसला ही नहीं है यार। अच्छा, मर्द का कोई मसला ही नहीं इस्लाम में, लेकिन मेन मसला बीवी का मामला होता है, औरत का मामला होता है। औरत तो सिर्फ एक मर्द से कर सकती है ना जी। तो इसीलिए जो है 3 महीने के अंदर जो है वो उसकी अगरचे तलाक हो गई है लेकिन उसकी ज़ौजियत को माना जाएगा, मतलब वो उसको यानी अगर चाहे तो बगैर निकाह के वो अपने घर ला सकता है। फिर भी हम पालने वाले की बारगाह में दुआ करें कि ये दिन किसी की ज़िंदगी में ना आए, क्योंकि ये बहुत सख्त दिन होते हैं। और नाज़रीन हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप की स्क्रीन पर जो ये नंबर चल रहा है इस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आपके जो भी सवालात हों। मुसलसल आपके सवालात आ रहे हैं यहाँ पर और आगा उसके जवाब भी दे रहे हैं। हम शुक्रगुज़ार हैं तमाम मोमिनीन, तमाम अरकान के जो सवाल कर रहे हैं। अगर दूसरा सवाल ये आया है हमारे पास, ये हमारे पास आया है मुजफ्फरनगर से, तारिक जमाल साहब इस सवाल को कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि अगर किसी को कोई कत्ल कर देता है तो उसकी मीरास कैसे तकसीम होगी? हाँ ये भी मामला है। देखिए मसला क्या है कि क्या मीरास में उसका कोई हिस्सा होगा? जी जी, अगर बाप जो है अपने बेटे को कत्ल कर दिया जी, जानबूझ के, जी, आमदन जानबूझ कत्ल कर दिया, तो ये जो है बेटे की मीरास बाप को नहीं मिलेगी। अच्छा, बेटे ने अगर बाप को जो है आमदन कत्ल कर दिया जी, तो जो है मेरे बेटे को अब्बा की मीरास नहीं मिलेगी। जी, कातिल को असलन मीरास में कोई हक नहीं है, ला यरिसुल कातिल, अच्छा, कत्ल करने वाला जो है मीरास नहीं पाएगा आमदन अगर यानी जानबूझ के कर दिया। जी। अब इसकी दूसरी सूरत है, मसलन जो है खेल खेल में जो है वो यानी कोई चीज़ ढेला फेंक रहा था या किसी को मार रहा था, जी, और वो इत्तेफाक से जाके बाप पे लग गया और बाप मर गया। बेटा ऐसे मतलब फेंक रहा था, खेल यानी कि रहा एक था, हादसा हो गया, जी। तो इसमें जो है यानी मीरास मिलेगी, ठीक है ना। लेकिन वो जो है कहते हैं कि आप कहिए कि यानी आमदन और जानबूझ के कत्ल कर दिया तो उसमें मीरास नहीं मिलेगी। जानबूझ के कत्ल करने पर मीरास नहीं मिलेगी। अगर यानी अनजाने में हो गया, मिसाल पर जो है खेल रहा था और वो ढेला जाके जो है कहते लग गया अब्बा के मतलब कि या बेटे के लग गया और मर गया,
تو اس کو مثلاً کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ ایسا حادثہ وغیرہ، تو اس میں اگر دونوں میں سے کسی کی جان جاتی ہے تو اس میں اس کو حصہ ملے گا، ٹھیک ہے، دونوں فرد کے لیے یہی ہے. اور اگر اس نے قتل کیا ہے تو اس جو قاتل ہے اس کا کوئی حق نہیں ہے، مقتول کو اس کے جو اور لوگ بچے ہوں گے ان کو وہ حصہ ملے گا. اچھا، جس طریقے سے والدین کی جو میراث ہے اس کے حوالے سے ہم ذرا تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ مومنین اس سے مستفید ہو جائیں گے، کیونکہ پچھلے کئی سوال والدین سے ریلیٹڈ ہیں اور جس طریقے سے جو سوال ہیں ان کو ہم نے شامل نہیں کیا ہے، لیکن ہم ان سب کے شکر گزار ہیں کہ جو سوال کر رہے ہیں اور ان کا یہ جواب، کیونکہ زیادہ تر جواب جو سوال ہیں وہ ایک ہی جیسے ہیں تو ہم نے اس لیے شامل نہیں کیا. تو ہم والدین کے حوالے سے آپ سے سوال کر لے رہے ہیں کہ اس کو تفصیل سے بیان کر دیں تاکہ مومنین اس سے مستفید ہو سکیں. تو اس میں والدین کے سلسلے میں آپ نے سوال کیا تھا، تھوڑی باتیں ہوئی تھیں، لیکن تھوڑا سے اور یعنی جو سامنے بات آئی ہے، کچھ لوگوں نے جو ہے نظریہ بیان کیا ہے، تو اس میں جو ہے دو صورت ہے. یعنی یوں سمجھ لیے، تھوڑی سے 1-2 منٹ میں تفصیل ضروری ہے کہ ایک لڑکا مر گیا اور صرف والدین ہیں، صرف والدین ہیں اور کوئی نہیں ہے وارثین میں، پہلے طبقے میں بیٹا بھی نہیں ہے، پوتا بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، اور نوازا بھی نہیں ہے، نوازی بھی نہیں ہے، مطلب وہ نہیں، کوئی نہیں ہے، صرف والدین ہیں. تو اس کی دو صورت حال ہیں. ایک صورت ہم نے جو ہے 5ویں قسط میں ہم نے بتائی تھی، 5ویں ایپیسوڈ میں، تو اس میں جو ہے ہم نے یہ بتایا تھا کہ یعنی اگر والدین ہیں، صرف والدین، والدہ اور والد، اگر جو ہے کوئی حاجب ہو، عربی میں حاجب کہتے ہیں رکاوٹ پیدا کرنے والے کو، تو حاجب کے لیے جو ہے جو توضیح المسائل میں اور دوسری کتابوں موجود ہے، جیسے بھائی ہے، بہن ہے، بہنیں ہیں، بھائی ہے، یہ سب موجود ہیں. اگرچہ بہن بھائی کو حصہ نہیں ملے گا، اگرچہ نہیں ملے گا، لیکن کیونکہ ماں باپ کے ساتھ بھائی بہن موجود ہیں، ٹھیک ہے نا، کس کے؟ مرنے والے کے، تو اس کو جو ہے 1/6 جو ہے 1/6 جو ہے اس کو دیا جائے گا، کیا نام ہے آپ کے، ماں کو، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے جو بقیہ بچے گا وہ سب جو ہے باپ کی طرف پلٹا دیا گا. یہ ہم نے 5ویں ایپیسوڈ میں بتایا تھا. لیکن اب صورت دوسری پیدا ہو رہی ہے کہ اگر بھائی بہن کوئی نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، بہنیں نہیں ہیں، کوئی نہیں ہے، صرف جو ہے ماں باپ ہیں، تو اب صرف ماں باپ ہیں تو پراپرٹی کا 3 حصہ کیا جائے گا، اور 3 حصہ کرنے کے بعد 1 حصہ ماں کو دیا جائے گا اور 2 حصہ جو ہے باپ کو دیا جائے گا. دیکھیے فرق ہو گیا. اگرچہ وہاں پر بھائی بہنوں کو جو ہے پراپرٹی میں حصہ نہیں تھا، کیونکہ پہلے والے طبقے میں ماں باپ موجود ہیں، اس لیے ان کو نہیں ملے گا، لیکن کیونکہ حصے دار یعنی آپ کے رشتہ دار موجود ہیں، اس لیے ماں کو جو ہے صرف 1/6 یعنی 6 حصہ ملے گا، اور باپ کو جو ہے بقیہ سب پراپرٹی کا حصہ مل جائے گا. اب ریزن کیا ہے؟ وہی چیز ہے، صرف فرق کیا ہوا کہ بھائی بہن یہاں موجود ہیں، اس لیے جو ہے ماں کو جو ہے 1/6 ملنے کے بعد بقیہ سب ماں باپ کو مل گیا. اگرچہ بہن بھائی کو جو ہے پراپرٹی میں حصہ نہیں دیا جا رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ پہلے طبقے میں ماں باپ موجود ہیں. ادھر جو ہے بھائی بہن نہیں ہے، رکاوٹ کوئی نہیں ہے، لیکن وہی ماں باپ ہیں، تو اب یہاں پہ جو ہے 3 حصہ کیا جائے گا. 3 حصے میں سے جو ہے 2 حصہ باپ کو دیا جائے گا اور 1 حصہ ماں کو دیا جائے گا. اب ریزن کیا ہے وہ اسلام جانے، مطلب شریعت جانے، لیکن جہاں تک جو ہے اندازہ ہوتا ہے اپنے لحاظ سے انسان سامنے رکھ سکتا ہے کہ باپ کو زیادہ مل گیا، تو اب جائے تو باپ مرے گا تو پلٹ کا جو ہے دیکھیے اولاد بھائی میں، تو بھائی میں تقسیم ہو جائے گا، کیونکہ اولاد یہاں پر نہیں ہے. جی اولاد نہیں ہے نا. جی دیکھیے آپ نے بھائی میں اس طریقے. بہرحال وہ ریزن کیا ہے وہ بہرحال اسلام ہے، لیکن بہرحال جہاں تک بات آتی ہے یہ آتی ہے. آقا بہت بہت شکریہ، وقت ہمارا ختم ہوا اس پروگرام کا. ہم چاہیں گے کہ آخر میں آپ مومنین کو کیا پروگرام کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے، اور کس طریقے سے جو ہماری آج کی 6ٹھی نشست ہے جو مکمل ہوئی ہے، اس میں اگر مومنین آپ کے کوئی سوالات ہوں، ناظرین کسی طریقے کا بھی سوال میراث کے حوالے سے، تو آپ اس نمبر پہ جو آپ کے اسکرین پر یہ نمبر چل رہا ہے اس پر آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں. اور کوشش کیجیے گا کہ وائس میسج نہ کریں، کیونکہ وائس میسج میں بہت دقتیں آتی ہیں سامنے،
اور ٹیکسٹ میسیج کریں، واٹس ایپ میسیج کریں. آگے آپ کو اس سوال جو آپ سوال کریں گے اس کے جواب آگے گزشتہ جو پروگرام ہوں گے اس کے میراث کے، اس میں آپ کو دیتے رہیں گے. اور ہم شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ اپنا قیمتی وقت ہمیں دے رہے ہیں، اور مومنین کی طرف سے بھی شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا. انشاءاللہ کیا پیغام دینا چاہیں گے مومنین؟ دیکھیے پھر میں جو ہے وہی بات کہوں گا، میں کہوں گا کہ آپ جو ہیں جس طریقے سے اور کتابیں پڑھتے ہیں اسی طریقے سے آپ اپنے پاس جو ہے توضیح المثال رکھیے. توضیح المثال جو ہے عاطل سیستانی کی باقاعدہ رکھیے. یہ جو ہے بہرحال آپ کی زندگی سے وابستہ ہے. اسی میں جو ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور طلاق اور یعنی نکاح سب کے مسائل سے موجود ہیں. آپ اس کو غور سے پڑھیں گے تبھی زندگی اچھی گزر سکتی ہے. ورنہ جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ ہم یعنی بغیر تقلید کے چلے گئے تو پھر ظاہر سی بات ہے وہاں پہ جو ہے ہمیں بہرحال بھگتنا پڑے گا. بغیر عمل کیے ہوئے چھٹکارا نہیں ہے. سیدھی بات یہ ہے، من یعمل مثقال ذرۃ خیر، ذرہ برابر بھی کار خیر ہے روز قیامت. ذرہ برابر برا کام ہے وہ بھی چاہے روز قیامت. اس لیے جو ہے ہمیں ایک ایک چیز کا حساب کتاب رکھنا چاہیے. حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ ہو اپنا حساب کتاب خود کر لو. بہت بہت شکریہ آقا. تو ناظرین یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ممتاز جعفر صاحب قبلہ، جو بہترین انداز میں آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے. مسلسل آقا ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں، ان کو ہم زحمت پہ زحمت دے رہے ہیں. آج چھٹی نشست جس طریقے سے مکمل ہوئی ہے، انشاءاللہ آپ کے سوالات آ رہے ہیں اور آگے بھی یہ پروگرام چلتا رہے گا. دیکھتے رہیے حسینی چینل. اپنے میزبان کو اب اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ پھر حاضر ہوتا ہوں اگلی نشست میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.